खलील हुसैनी साहब ने तामीर मिल्लत की बुनियाद डाली। पहले बज़्म फारूक के उन्वान से काम करी, फिर बज़्म अहबाब के नाम से काम हुआ, फिर उसके बाद में तामीर मिल्लत का क़याम अमल में आया। फ़लस्तीन में 1960 में जब जंग हुई तो खलील हुसैनी साहब ने 2 मेडिकल मशीन फ़लस्तीन में हैदराबाद के आज जो तामीर मिल्लत के नायब सदर डॉक्टर मुश्ताक अली साहब 2.5 साल जंग में रह के काम करके आए। ऐसे कई बाबरी मस्जिद की केस को जो फॉलो करते थे, उस केस के जो हेड वकील थे वो खुद अब्दुल रहीम खुर्शी साहब। क्या करी, तामीर मिल्लत निज़ामुद्दीन मगरिबी को बनाई। आज निज़ामुद्दीन मगरिबी जो मुकाम पे ये तामीर मिल्लत की देन है। तो ऐसे कई आपको कमरुल इस्लाम साहब है, हैदराबाद में भी आज जितने पुराने मुक़र्रिर मिलेंगे, चाहे इकबाल अहमद इंजीनियर ले लीजिए, चाहे कई मैं नाम लूंगा, आदम अली थे, कई लोग थे जो तामीर मिल्लत की देन थी, तामीर मिल्लत की स्टेज से ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी। हैदराबाद दक्कन की सबसे क़दीम तंजीम कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे उमर अहमद शफ़ीक़ साहब से, जो मोतमद है तंजीम के। तंजीम की कारकर्दगी, तंजीम की क़याम, तंजीम का आज तक का जो सफ़र रहा, उसके मुतालिक हम आज गुफ्तगू करेंगे। आप 1947 पुलिस सेक्शन में तंजीम का क़याम अमल में आया, किस मराहिल से गुज़रते हुए तंजीम यहाँ तक पहुँची? पहले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का और ख़ासकर रफ़ी साहब का कि आज ये अच्छा मौका दिए कि कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप वाकिफ़ है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी 2 साल दक्कन की जो रियासत थी वो आज़ाद थी। आज़ाद क्या थी? निज़ाम की हुकूमत थी, और यहाँ निज़ाम की हुकूमत थी, और ये ख़यास आ रही थी कि ज़म्बी हो जाएंगी तो निज़ाम कायम रहेंगे, बहर बहुत सारी बातें थी। लेकिन फिर अचानक यहाँ पुलिस एक्शन है, बल्कि फ़ौज का एक्शन था, यहाँ फ़ौज ने यहाँ यलगार किया। और उससे पहले कि बहुत सारे वाक़यात है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन जब फ़ौज आई और यहाँ के बाद हालात ख़राब हुए, और जब ये हिंदुस्तान में दक्कन को मिला लिया गया, तो एक मसला ये हुआ कि यहाँ की जो आज़ाद रियासत थी, यहाँ के जो मुसलमान थे वो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब वगैरह में मुसलमान थे। लेकिन जब ये हिंदुस्तान में मिल चुकी है रियासत, तो यहाँ बड़ा मसला आ गया, माशियत का मसला पैदा हो गया, क्योंकि लोगों के जॉब चले गए। दूसरा मसला ये हुआ कि बहुत ज़्यादा फसादात हुए, और मुसलमान यहाँ के ख़ासकर जो आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो एरिया, उस्मानाबाद है, लातूर है, और इधर आप चले गए तो परभनी है, और इधर बिदर है, और उमनाबाद है, गुलबर्गा वगैरह के जो अजला थे, वहाँ पर शहर में बहुत कम हुआ, बहुत ज़्यादा क्या होता, खून खराबा हुआ। और बास एजेंसी का 60-70 हज़ार से जो शुरू होता है तो 2 लाख तक का जाता है कि लोगों को शहीद किया गया। कई हमारी माएँ बहनें अपनी इज्जतें बचाने के लिए बॉर्डर में कूद गई। उस्मानाबाद, लातूर, परभनी के अजला में 30-40 साल के बाद वहाँ का जब सर्वे किया गया, तो वहाँ में बॉडियों में उस सब लोगों के जिस्म के ढांचे निकले। तो ये जुल्म सितम उस ज़माने में हुआ, परेशानी हुई। ऐसे वक्त में जो उस ज़माने में मजलिस से काम करते थे, उसके कायदीन भी जेल में थे। और उस वक्त जनाब खलील हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जो तामीर मिल्लत के बानी है, बहुत दूर अंदेश थे, और उनकी बहुत नज़र, उनकी बसीरत, बहुत अच्छी बसीरत थी, नज़र उनकी बहुत वो थी। आप देखती है कि उन्होंने जो काम ही किया, सोच के आज हैरानी होती है। उस वक्त खलील हुसैनी साहब ने तामीर मिल्लत की बुनियाद डाली। पहले बज़्म फारूक के उन्वान से काम करी, फिर बज़्म अहबाब के नाम से काम हुआ, फिर उसके बाद में तामीर मिल्लत का क़याम अमल में आया। पहले दक्कन में काम होता था, जब हैदराबाद की रियासत टूटी और महाराष्ट्र कर्नाटक में इसके इलाके गए, फिर इसके अंदर तामीर मिल्लत का काम आसाम में शुरू हुआ, गुजरात में शुरू हुआ, राजस्थान में कुछ शुरू हुआ, और महाराष्ट्र कर्नाटक में तो काम था ही। फिर क्या तो मध्य प्रदेश में भी कुछ काम हुआ, तो इसके अंदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के नाम से मौसूफ हुई। खलील हुसैनी साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी जस्तजू की। उन्होंने यहाँ की कौम को समझाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले। कई आप आज भी पुराने लोगों से मिलेंगे जो पुलिस स्टेशन के बाद थे, उसके बाद 10-20 साल तक थे, तो गवाही देंगे कि तंजीम ने कई महलों में छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, जिस सेंटर्स का बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर दूसरी कोशिश ये की कि मुसलमानों को तालीम में आगे लाने के लिए, तालीम के मामले में खलील हुसैनी साहब की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। जहाँ अनवर कॉलेज की आप जो बिल्डिंगें देखते हैं, वो खलील हुसैनी साहब की देन है कि खलील हुसैनी साहब के साथ उस ज़माने में कई असाम जो मिलते थे कि गैर मुस्लिम साहब भी मसाजिद के जाके चंदा करते थे और अनवर कॉलेज को चलाने की कोशिश करते थे। और उसी तरह खलील हुसैनी तामीर भी, जब प्रिंसेस शाहकार का जो प्रिंस शाहकार जो वुमेंस कॉलेज है, वो भी खलील हुसैनी साहब की मेहनतों का नतीजा है। उसके साथ साथ खलील हुसैनी साहब ने तामीर मिल्लत के तहत बच्चों को स्कॉलरशिप का सिस्टम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कॉलरशिप से लाखों बच्चों को आज तक स्कॉलरशिप दी जाती है कि स्कॉलरशिप लेके बच्चे अमेरिका गए, पढ़े, आगे तरक्की करे। मैं एक मिसाल दूंगा
کہ یوم رسول میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، اور اس میں نظام الدین مغربی جو بڑے آپ کے تاریخ داں تھے اور کئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور بعد میں بنے، تو ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا، جب جلسے میں کہا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں تعمیر ملت کیا کری، تعمیر ملت نظام الدین مغربی کو بنائی. آج نظام الدین مغربی جو مقام پہ، یہ تعمیر ملت کی دین ہے. تو ایسے کئی آپ کو قمر اسلام صاحب ہے حیدرآباد میں بھی، آج جتنے پرانے مقرر ملیں گے، چاہے اقبال احمد انجینئر لے لیجیے، چاہے کئی میں نامہ نہیں لوں گا، آدم علی تھے، کئی لوگ تھے جو تعمیر ملت کی دین تھی. تعمیر ملت کی اسٹیج سے ہی آگے ہم نے ایجوکیشن میں بھی بڑا کام کیا، پھر لوگوں کو ہمت دلائی. خلیل صاحب کو اس زمانے میں نعرہ تھا کہ ہندوستان کی کا جو دستور ہے انہیں ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے مقابلہ کرے. تو انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا، کسی کو چھیڑو مت، کوئی چھوڑا تو چھوڑو مت. اس کا بڑا اچھا سا سروا حفاظت اختیاری خود اختیار کا انہوں نے نعرہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمارا امن کا مقام ہے، آج کے دستور کے مطابق ہم کام کریں گے، اور اس پر عمل کی. یہاں تک میں نے کہا کہ ان کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے یوم سب کا جلسہ شروع کیا، بچوں مقابلے اور بہت سارے، لیکن انہوں نے سوچیے کہ فلسطین میں 1960 میں جب جنگ ہوئی تو خلیل اللہ صاحب نے 2 میڈیکل مشین فلسطین میں، حیدرآباد کے آج جو تعمیرات کے نائب صدر ڈاکٹر مشتاق علی صاحب 2.5 سال جنگ میں رہ کے کام کر کے نام لے رہا ہوں، کئی ڈاکٹرز وہاں کام کرے. آپ بنگلہ دیش میں جب گڑبڑی وہاں انہوں نے کام کیا، برما میں جب گڑبڑ ہوئی وہاں کام کیا. آج تک تعمیرات برما کے مسلمانوں کے ساتھ کام کر رہی ہے. دوسرے جگہ جہاں جہاں پریشانی ہوتی ہے تعمیرات اپنی آواز اٹھاتی ہے. کام کرنے کے معنی ان کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے تعلق سے آواز اٹھانا بھی ہے. ہوتا ہے کہ آج کل غلط اس کے معنی لیا جائے. یہاں جب برما والے تو ان کی مدد کی گئی، اس کو کوشش کی گئی کہ ہندوستان کا جو قانون اس کے مطابق ان کو رکھا جائے، اور جو اس قانون پہ عمل نہیں کرتے ان کو بتایا جائے کہ قانون کیا ہے ہندوستان کا. تو یہ مختلف کام تعمیر ملت کرتے آ رہی ہے. اب دیکھیے راجستھان میں تعمیر ملت کی جانب سے 16-17 مدرسے چلتے ہیں. وہاں ارتداد کا بہت بڑا مسئلہ تھا. خلیل صاحب نے وہاں عاقل صاحب کو، دوسرے علماء کرام کو بجا، رحیم قلی صاحب، سلیمان صاحب کو بجا. وہاں جا کے دیکھیے آج 20-30 سال سے وہاں کام چل رہا ہے. ایک بڑا مدرسہ میں بنانے کے لیے گیا تھا پچھلے سال، الحمدللہ اس کا رسمی سنگ بنیاد بھی رکھ کے آیا تھا کہ 1 ایکڑ کی زمین پر قریب 400 لڑکیوں کے ایک مدرسہ بنانے کا ہے، کیونکہ وہاں بہت جہالت ہے اور بہت ان پڑھ لوگ ہیں. آپ بتا سکتے ہیں ایسے حالت ہیں، کبھی اس کے اوپر پورا ایک سیریل بن سکتا ہے 3-4 گھنٹے کی، اس پہ ایک فلم بن سکتی ہے، ڈاکومنٹری. تو بہرحال اس پہ کوشش کی جا رہی ہے. بجٹ کی کمی سے کام رکا ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کام آگے بڑھے گا. اسی طریقے سے شہر میں کئی چیزیں جو ایشو بیس مسائل رہتے گورنمنٹ کی جگہ سے جو ہوتے. تعمیر ملت کے اوپر ایک زمانے میں 60 کیسز بک کیے گئے تھے، سپریم کورٹ تک تعمیر ملت کو جانا پڑا لڑنے، اور سب جگہ سے الحمدللہ تعمیر ملت بری ہوئی. اب دیکھیے کہ وقف امینڈمنٹ بل کا معاملہ ہے. سب سے پہلے ہندوستان میں تعمیر ملت نے آواز اٹھائی. آج الحمدللہ دستور کی بات چل رہی ہے. آپ تعمیر ملت کے 2 سال پرانے پروگرامز دیکھیے. تعمیر ملت نے سارے ہندوستان میں دستور بچاؤ ملک بچاؤ مہم چلائی. مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں، ہر جگہ تعمیر ملت دیکھیے. آج الحمدللہ ایشو اتنا بڑھ گیا ہے، ہر جگہ دستور کی بات ہو رہی ہے. اسی سے وقت امینڈمنٹ بل کا معاملہ ہے. سب سے پہلے تعمیر ملت نے آواز اٹھائی. آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ایئر ہم نے سب سے پہلا جلسہ حیدرآباد میں منعقد کیا تھا، جس میں 8 GCP کی ممبرس اس میں شرکت تھے. تو یہ مختلف کام ہے جو خلیل اللہ صاحب نے چراغ لگایا تھا. اس کے بعد مولانا سلیمان سکندر صاحب، رحیم قلی صاحب، غوث قمر صاحب، مظہر حسین صاحب، انہوں نے محنت کی. آج تک یہ کام چل رہا ہے اور یہ کام الحمدللہ آگے بھی چلتے رہے گا. صاحب جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک قدیم جلسہ مانا جاتا ہے، اس کی ابتدا تعمیر ملت نے کیسا کی؟ دیکھیے میں نے کہا کہ پولیس اسٹیشن کے بعد حیدرآباد کے حالت ایسے تھے کہ لوگ جہالت کی زیادہ تھے، ان پڑھ لوگ زیادہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے لیے خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم وسلم کی بنیاد ڈالی. یہ یوم وسلم کا عنوان بھی خلیل اللہ حسینی صاحب نے دیا، اور یہ پہلا جلسہ زمرد محل تھیٹر میں ہوا. اس کا اصل مقصد تھا کہ قوم و ملت تک، خاص کر مسلمان تک سیرت کے پیغام کو پہنچایا جائے. اور دوسرا اہم چیز یہ تھی، آپ تعمیر کی تمام تقاریر سن لیجئے، تعمیر کے تمام جلسے دیکھ لیجئے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالت میں سیرت کا کیا پیغام ہوتا ہے، آج کے جو مسائل ہے اس میں سیرت کا کیا پیغام ہوتا ہے، اس میں قرآن کیا بتاتا ہے، سیرت کیا بتاتی ہے، اس کے اوپر ہم خاص کر ان مسائل کو لیتے ہیں، اس پہ ہم کیا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور علماء کرام کو بھی جب بلاتے ہیں تو ہم پہلے ان کو عنوان دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ آپ موجودہ سچویشن میں یہ مسائل چل رہے ہیں، اس میں سیرت میں کیا حال ہے، اس کا یہ نکالا جائے. تو خلیل صاحب میں نے کہا کہ بہت دور اندیشی تھی. یہ جلسے شروع ہوئے اور الحمدللہ آج 76 سال سے جلسے چلے. صرف یہ جلسے نہیں ہیں، یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یوم وسلم کے ان جلسوں سے بڑے مقررین نے جہاں خطاب کے، ان جلسوں کے ساتھ خلیل اللہ صاحب نے تحریری، تقریری، سیرت کوئی خیرات، فن سپاہ گیری کے مختلف مقابلوں کو آپ نے شروع کیا تھا. آج چل رہے ہیں. آج کی تاریخ میں الحمدللہ تعمیر ملت کی جانب سے جو مقابلے منعقد ہوتے ہیں، یہ ایک ماہ طویل مقابلے ہوتے ہیں. قریب 7,000 سے زیادہ بچوں نے اب کے سال حصہ لیا. یہ کوئی ماں آپ سوچیے 7,000 بچے کانوینٹ اسکول کے، غیر مسلم مدارس، کئی جگہ سے بچے تھے، غیر مسلم بچے بھی ان میں حصہ لیتے ہیں. آپ دیکھیے تیلگو میں پیپر لکھتے ہیں، الحمدللہ تیلگو میں تقائی کرتے ہیں. تو ایک کوشش کی گئی تو 7,000 بچوں تک سیرت کے پیغام کو پہنچایا گیا. اور الحمدللہ ہر سال ہوتے
3,000 سے زیادہ تو تحریر مقابلے میں بچے نے حصہ لیا جو پیپرز جانچنے کے لیے کوشش کری. آپ یاد رکھیے کہ اسکول میں اتنے بچے نہ تھے, اتنے بڑے اسکیل پہ مقابلے میں منعقد ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ محافل سیرت کے عنوان سے 5-6 محافل ہوتی ہیں, شہر کے مختلف علاقوں میں محافل ہوتے ہیں جس سے سیرت کے پیغام کو عام پہنچ کے آتا ہے. اس کے ساتھ پچھلے 3-4 سال سے ایک بہت بڑا کام چل رہا ہے کہ یوم سوم کے ساتھ 50 روزہ اصلاح معاشرہ پروگرام چل رہا ہے, اور یہ اس کا تیسرا یا چوتھا سال ہے. بڑا شاندار. پچھلے سال 20,000 سے زیادہ نوجوان تک پہنچایا گیا تھا, اس سال ٹارگیٹ ہے کہ ہم 25,000 نوجوان تک پہنچیں گے. یہ مختلف مساجد میں, کالجز میں, اسکولس میں یہ پروگرام ہوتے ہیں. 45 منٹ 1 گھنٹہ کا پروگرام ہوتا ہے جس پہ موجودہ سچویشن پہ جو حالت ہے اس پہ بولتے ہیں. آپ کے ہم نے کیونکہ جب بھی یہ پروگرام رکھتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس ایک سروے کیا جاتا ہے, سروے کے بعد میں اس پروگرام کا عنوان دیا جاتا ہے, اس پہ کام کرتے ہیں. اب کے سروے کرنے پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ 2 چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہے. ایک ہے فحشائی, کہ لوگ بے روی کی طرف بالکل لپک کے جا رہے ہیں, چاہے مسلم ہونے دیے, ہر آدمی کا معاملہ ہے. ہر آدمی, شادی شدہ آدمی بھی, غیر شادی شدہ آدمی بھی, نوجوان بھی, 7 سال کے بچوں کے واقعات آئے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ایک بے روی. دوسرا ڈرگس کا معاملہ, کہ پچھلے آپ دیکھیے کہ 30-40 سال میں جو حیدرآباد ڈرگس کا ہب بن گیا ہے اور یہاں ڈرگس کا اتنا برا معاملہ چل رہا ہے, اس کے اوپر تعمیر میں کام کریے. اب تک خالی 40-50 کالج اسکولس میں ہوئے, کئی مساجد میں پروگرام ہوئے. کل انشاءاللہ مسجد عالیہ میں اس جلسے سے بے نیاز مقرر, شعلہ بہ مقرر, بیرونی ملکوں کے مقرر بھی جو خطاب کیے, تو آپ ان کے چند. جی ہاں, اس میں دیکھیے اس جلسے کی خوبی رہی کہ ہر وقت باہر کے مقررین کو بھی بلایا گیا, مقامی مقررین کو بلایا گیا. اس میں سب بڑے بڑے نام تھے, جیسا مولانا اسرار احمد صاحب جو قرآن پہ بہت اچھی ان کی گفت تھی. پہلی بار تعمیر ملت نے ان کو حیدرآباد بلایا تھا, اور 2 جلسوں میں اسرار احمد صاحب نے ہمارے جلسوں کو مخاطب کیا. ویسی کیونکہ ہندوستان پاکستان کی خوبی ہے کہ اردو زبان بولی جاتی ہے تو ان کی زبان سمجھ آتی ہے, اس سے پاکستان سے زیادہ مقرر ہے. مولانا شاہ شکیب الدین آئے, مولانا سید شاہ عطا اللہ حسنی خادی صاحب پاکستان کے بہت بڑے پروفیسر اور وائس چانسلر ہے, مولانا ڈاکٹر غلام محمد صاحب, اور اسی طرح سے ہانی حبیب یہ کونسلر تھے کبھی شام کے, اور سفیان ابرار یہ عرب لیگ کے تھے, اور فضل غوثی فلسطین کے, اکبر محمد کبیر افغانستان کے, ڈاکٹر خالد شیخ یہ PLO کے سیکریٹری تھے, اور اسی طرح سے مولانا مفتی سعید خان صاحب یہ بھی امریکہ سے تعلق تھے, یہ مقررین آئے. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد سے بھی ہندوستان کے بڑے مقررین اس کو مخاطب کرے, جس میں سیاسی مقررین میں مشہور نام لوں گا جناب بدرالدجا صاحب MP تھے بنگال کے, مولانا سلیمان سیٹھ صاحب جو, اور اس کے اندر نکالتے غلام احمد بنات والا بہت بڑے وکیل تھے, اور مسلم لیگ کے صدر رہ چکے, دونوں کیرلا کے MP تھے. انہوں نے بھی اس جلسے کو مخاطب کرنے کی 1 نہیں 2-3 دفعے مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ CM ابراہیم آج بھی مہاراشٹر میں, کرناٹک کے, اور کس زمانے میں MP تھے, سینٹرل منسٹر تھے, انہوں نے بھی اس جلسے کو مخاطب کیا. اس کے ساتھ ساتھ مولانا محب اللہ بیگ صاحب پچھلے سال آئے تھے, وہ بھی MP تھے, اور اس کا نام مولانا عبد الواحد صاحب فاروقی یہ بھی کلکتے کے تھے, کلیم الدین شمسی صاحب یہ ڈپٹی اسپیکر تھے کلکتے کے, اور محمد ادیب صاحب MP تھے, اور کئی نام. یہ تو مجھے کچھ نام یاد ہے کیونکہ 50-75 سال سے چل رہا ہے. سینکڑوں مقررین نے جلسوں کو مخاطب کیا, اور کوشش کی گئی کہ اس جلسے کے ساتھ سیرت کا اس پیغام کو عام کیا جائے, سیرت کے پیغام کو پہنچایا جائے, اور الحمدللہ اس میں کامیابی ملی. اس کے ساتھ ساتھ پرسنل بورڈ کے اسرار احمد ابو الحسن ندوی صاحب ہے, رابع حسن ندوی صاحب ہے, مجاہد حسام قاسمی صاحب ہے. کوئی ایسا بڑا مقرر نہیں ملے گا, عالم دین نہیں ملے گا جو اس جلسے سے مخاطب نہیں کیا ہے. اب تعمیر ملت کی بات ہو اور بینوں فسادات اور بابری مسجد کا سانحہ کا ذکر نہ ہو, تعمیر ملت مکمل نہ ہوگی. تو بابری مسجد کی شہادت کے وقت تعمیر ملت کا رول کیا رہا؟ دیکھیے بابری مسجد شہادت سے پہلے سے تعمیر ملت کا بہت اہم رول رہا. بابری مسجد کے کیس کو جو فالو کرتے تھے, اس کیس کے جو ہیڈ وکیل تھے وہ خود عبدالرحیم قریشی صاحب تھے. جناب عبدالرحیم قریشی صاحب تعمیر ملت کے جو صدر بھی تھے, پہلے جنرل سیکرٹری تھے, بعد میں صدر رہے, مصیبت صاحب بٹ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے. انہوں نے بابری مسجد کے اوپر بڑی کوشش کی, اور ان کی ایک کتاب بھی ہے بابری مسجد کے اوپر جو بہت مشہور ہوئی, جس کے اوپر نیشنل میڈیا میں بھی بہت زیادہ ڈیبیٹس ہوئے. تو تعمیر ملت نے کوشش کیا 90 کے وقت بھی, اور یہ اندازہ تھا کہ رحیم قریشی صاحب کے زمانے کے بیانات دیکھ لیجئے کہ رحیم قریشی صاحب نے پہلے کہا تھا 90 میں حیدرآباد میں فسادات ہوئے, پھر ہندوستان میں فسادات ہوئے. میں تعمیر ملت بمبئی, مہاراشٹر, آسام میں مختلف جگہ فسادات میں کام کری, اور کوشش یہ کرتے رہی کہ بابری مسجد شہید نہ ہو جائے. اور تعمیر ملت نے آج بھی, ہم اس جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے متفق نہیں ہے کہ اب جو تھا لاٹھی ان کی بھینس ان کی, انہوں نے اس پہ عمل کیا. تعمیر ملت کے قائد خلیل حسین صاحب کے دور سے, کیونکہ 5 سپٹمبر 1992 کو خلیل صاحب کا انتقال ہوا, اور 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید ہوئی. تو تعمیر ملت کا اس کا بہت قریبی تعلق رہا ہے, اور یہ کوشش رہی کہ مسجد کو بچایا جائے. نہیں بچا سکے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں گے
کہ مسلمانوں پر زور زبردستی ظلم کیا گیا, ہماری ایک مسجد کو شہید کیا گیا اور مندر بنائی گئی. ہم اس مندر کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس جگہ بنانے کے خلاف ہیں جہاں مسجد تھی, جہاں کوئی ایسا ظلم نہیں تھا. کورٹ کا پورا فیصلہ پڑھ لیجیے, 14,000 جو پیجز پہ فیصلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رات میں وہاں پر بدھ رکھا گیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے زبردستی مسجد کو شہید کیا گیا, ہر بات میں کہتے ہیں, اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہم آستھا کی بنیاد پہ اس مسجد کو مندر کے لیے دے جاتے ہیں. تو تعمیرات کی شروع سے کوشش رہی کہ بابری مسجد کو بچایا نہ جائے, نہیں بچایا جا سکا, تو آج یہ کوشش ہے اس پیغام کو ہر وقت عام کرتے رہے. تعمیر ملت نے ریلیف کا کام بھی بہت کیا ہے, جیسے فسادات کے وقت ہو یا ابھی بھی ریلیف کا کام کرتی ہے. اس کی ابتدا کیسا شروع کی؟ دیکھیے اس کی ابتدا میں نے کہا کہ حیدرآباد میں سے شروع ہوئی. حیدرآباد میں جب فسادات ہوتے تھے, پھر اس کے بعد نے اس زمانے میں 60s میں بنگال میں بہت بڑے فسادات ہوئے, مدھیہ پردیش میں فسادات ہوئے, پھر تعمیر ملت وہاں پہنچی, پھر آسام میں فسادات ہوئے وہاں پہنچی. اس طرح سے کام چلتے رہا. پچھلے 75 سال سے کام چل رہا ہے. جب گجرات میں فساد ہوئے تو تعمیر ملت وہاں گئی. خود میں گیا تھا گجرات میں, 2 مہینے میں کام کیا تھا. کرفیو, رات کی کرفیو چل رہی تھی, 2 مہینے میرے ساتھ شروع میں جعفر پاشا وغیرہ بھی تھے, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تھے. بعد میں 2-3 دفعے گجرات گیا, گجرات میں ہم نے کام کیا. وہاں پر بڑودہ میں ہم تعمیر ملت کالونی بنائی. پھر آسام میں گڑبڑ ہوئے تو ہم آسام پہنچے. آسام میں ایک نے 2-3 مقام پر تعمیر ملت نے کالونی بنائی, تعمیر ملت کے نام سے کالونی. آج بھی وہاں کالونیاں موجود ہے. خود تعمیر ملت نے وہاں زمین خرید کر 3-4 ایکڑ زمین خرید کر وہاں کالونی بنا کے, کہ آج تک وہ کالونی قائم ہے, وہاں لوگ رہتے ہیں. تو اس ہر جگہ ہندوستان میں جہاں جہاں فساد ہوا. ابھی 2 سال پہلے آسام میں فساد ہوتا, میں گیا تھا, آپ کو یاد ہوا کہ ایک سوشل میڈیا کا بندہ ایک شخص کے سینے پہ کود رہا تھا, ایک ملٹری وغیرہ, تو اس وقت وہاں پر ان کی فیملی سے بھی میری ملاقات ہوئی. وہاں پر بھی جو ہونے کا آپ کو بھی کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا وہاں پر بھی کئی پولیس وہ چلتے رہتا ہے. تو بہرحال پولیس والے وہاں بھی ڈیٹین کرے, اس کے اندر 1-2 دن کے اندر چھوڑے کرے, مسائل چلتے رہتے. تو بہرحال وہاں پر ہوا یہ کہ وہاں پر بھی ابھی بھی کام چل رہا ہے. وہاں بھی ایک کالونی بنی ہے, اور وہاں جہاں جہاں ہندوستان میں گڑبڑ ہوتی ہے تعمیر ملت پہنچتی ہے اور کام کرتی ہیں. ایک زمانے میں لوگوں کی لیگل ایڈ بھی دیا کرتے تھے, سپریم کورٹ تک کیسز بھی لڑے. اب مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں, تو تعمیر ملت اس پہ پیچھے ہٹ گئی. لیکن برابر ریلیف کا اور فسادات میں تعمیر ملت کا کام جاری ہے. امید ہے کہ آگے فسادات نہیں ہوں گے انشاءاللہ, تعمیر ملت کا کام بھی نہیں ہوگا, ہماری امید ہے. عمر شفیق صاحب تعمیر ملت سے کیسے جڑے, آپ کا کیسا رابطہ ہوا تعمیر ملت سے؟ دیکھیے یہ بات ہے 1999 کی. میں 9th اسٹینڈرڈ میں تھا, تو میں مسجد میں کام کیا کرتا تھا. مسجد کی خدمت کی وجہ سے یہاں تک پہنچا. میں خود یہ کہتا ہوں کہ مسجد کی صاف صفائی کرنے کی, وہاں کی خدمت کے لیے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا. ہم محلے میں کوئی جلسہ رکھنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, تو اس زمانے میں کیونکہ میرا اور حمید الدین سامی عاقل صاحب کا ہمارا بہت قریبی ریلیشن رہا ہے, فیملی ریلیشن رہا ہے. تو ان کو جلسے میں بلانے کا تھا, ان سے لے کے سے گیا. تو مولانا اس وقت امریکہ جا رہے تھے, تو مولانا نے کہا عمر صاحب امریکہ سے آنے کا دے, اس کے بدلے میں آپ مولانا سلیمان اسکندر صاحب کو بلا لیں. تو ہم بولے, ہمیں ایک ساتھی تھے, ان کے ذریعے میں آیا, اور جب سلیمان اسکندر صاحب سے ملا تو مجھے یاد ہے وہ دیکھتے ہی میں, آپ کی عمر 14 سال 13-14 سال تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا تھا سمجھنے نے کہا کہ نہیں میں لڑکے کو دیکھ رہا ہوں تعمیر ملت میں بہت آگے بڑھے گا. تب تو ممبر بھی نہیں تھا. وہ جلسے میں ان کی وجہ سے میں تعمیر ملت میں آیا. تو وہ دن ہے 99 سپٹمبر سے آج کا دن ہے, الحمدللہ کام چل رہا ہے. پچھلے سال جو ہے میلاد النبی کا جو جلوس نکالا گیا, اس کے اندر جو بے حرمتی کی گئی, اس سے متعلق آپ کے کیا نظریات ہیں؟ دیکھیے صاحب, تعمیر ملت جہاں یوم اسلام کا جلسہ رہتی ہے, کئی سال تک جلوس بھی نکالی اس کے عنوان پر. اور جلوس اگر آپ دیکھتے 89-90 تک جلوس نکلا, 89 تک کچھ جلوس نکلا. اب وہ جلوس دیکھیں گے تو دیکھتے تو آپ بولتے تھے اتنا سسٹمیٹک جلوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسا نعرہ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. جیسے ہمارے پاس نعرے تک بھی لگاتے ہیں, نعرے تک بھی اللہ اکبر, اس کے معنی مفہوم ہے. پہلے صرف لگانا نہیں ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے, ہر چیز پہ اللہ قادر ہے. اس کے معنی یہ کہ ہم جب یہ نعرہ لگاتے دل میں یہ آنا چاہیے ہماری خواہشات, ہمارا جو بھی کام ہے, وہ ہمارا تکبر, ہر چیز, کوئی چیز نہیں ہے, جو بھی بڑا ہے وہ اللہ بڑا ہے. اسی طرح سے نعرے بھی لگائے تھے. اس زمانے میں کوئی ایک نعرہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ تعمیر ملت کی جانب سے جلوس میں نعرہ لگاتے تھے, رہبر و رہنما یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. تو کانسیپٹ یہ ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے رہبر, ہمارے رہنما حضرت میں کوئی اور دوسرا رہبر رہنما نہیں ہے, چاہے فلم اسٹار ہو جائے, کرکٹ پلیئر ہو جائے, سیاسی لیڈر ہو جائے. یہ کانسیپٹ تھا. لیکن اب یہ جو نعرے لگا رہے ہیں جس طرح سے, اب کل سے شروع کر دی کہ میں دیکھا تھا بچے چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈے لے کے لگا رہے ہیں, وہ جھنڈے نیچے گر رہے ہیں, اس کو کھندل رہے ہیں, اس پہ سے گاڑیاں جا رہے ہیں, اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, اس پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام الطہور الشطر میں, اسلام پاک صاف رکھو, اسلام صاف ستھرا مذہب, حدیث ہے پاکی آدھا ایمان ہے. تو اسلام, اب دیکھیے آپ حضرت صاحب کا جام لیتے ہیں, ہمارے علماء کرام میں فرماتے ہیں کہ جبھی بھی
کوئی عالم کے پاس قرآن کی بات کرنا چاہتے تو بیٹھ کے قرآن کے تعلق سے بات کرتے فتویٰ دیتے. جب کوئی حدیث کے بارے میں بات کرنا آتے تو ہمارے ائمہ ہمارے اولیاء اللہ پہلے گھر میں جاتے وضو کرتے, اس کا اندر کیا سے خوشبو کرتے, اود لوبا کا خوشبو کر کے آگے حدیث کا درس دیتے تھے. تو اتنی اس کی اہمیت ہے قرآن اور حدیث کی. حضرت وسلم کے بہت بڑا معاملہ ہے, بہت نازک معاملہ بھی, بہت اونچا نازک معاملہ. اب آپ سوچئے کہ منہ میں نعوذ باللہ گٹکا رکھ کے سگڑا جھک کے سگریٹ پی رہا انہیں, اور پھر ادھر سے نعرے رسالت یا رسول اللہ بلکہ نعرے لگا رہا, روڈ پہ تھوک رہا. اسلام بھائی تو اتنی تکلیف ہوتی ہے, کوئی مسلمانوں کو دیکھ کے تو گٹکا کھائے, جب روڈ پہ تھوکتا تو کیا ہماری ہوتی, اور وہ نعرے لگا رہا. اور گاڑی پہ بیٹھ کے 2 سال پہلے ایسے کیسے لوگ اشارے کر رہے تھے, لاسٹ ایئر بھی وہ کا پی رہے ہیں, ادھر سے نعرے بھی لگا رہے ہیں. یہ یاد ہے کہ اسلام ٹائم نہیں تھا, بلکہ آپ اسلام کو غلط پیش کر رہے ہیں. اسلام کوئی ایسا تہوار نہیں ہے. اب یاقوتورے میں دیکھیے آپ کہ کچھ آثار الحمدللہ کوئی نمائش وغیرہ لگائی جاتی ہے. تعمیر میں سب سے پہلے 1950 میں 1450 جلسے میں 1400 ہجری جب شروع ہوئی تھی, جب تعمیر نے بڑی نمائشیں رکھی تھی تاریخ اسلام پر, اسلام کے اس پہ. اب یہ رکھ رہے ہیں, آپ دیکھیے وہاں کوئی سلیقہ نہیں ہے کہ بچے بچیاں دھکے کھاتے جائیں, ٹرافک کو جام کر دے رہے ہیں, اور آپ کی غلط راستے میں سے جا رہے ہیں تو کوئی گاڑی کی غلط جانے کی ایمبولینس کو جانے تک راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے, نہ اسلام کی تعلیم ہے, نہ حضرت وسلم کی محبت ہے. یہ بیکار کے جو جذبہ ہے جو اسلام کے, اللہ کا شکر ہے اس جلوس میں کمی ہو رہی ہے کہ کئی جو علماء کرام جلوس نکالتے تھے وہ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب 2-4 جنے نکال رہے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے یا آپ اتنی اپنے آپ میں صلاحیت پیدا کریے کہ اس پورے جلوس پہ خواب و پائیے, اس کو سسٹم سے لے کے جائیے. نہیں کر سکتے تو اس کو بند کر دینا مناسب ہے. میں جلوس کی تائید میں یہ بھی بتا رہا ہوں, تعمیر نکلتی تھی, میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی جلوس نکلے, وہ پورا سسٹمیٹک پورے طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ جلوس نکالا جائے. اور یہ جو بچوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ گاڑیاں لے کے نکل جا رہے ہیں بچے, روڈ پہ ٹھی ٹھا کر رہے ہیں, جگنے رات کو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, معصوم بچے مر رہے ہیں, اس کے اوپر خیال کرنا ہے. ہر عالم ایک دین, ہر سیاسی لیڈر, ہر جماعت کا نمائندہ اس پہ بیان دینا چاہیے, اور اپنی استعداد کے حساب سے اس جلوس کو روکنا چاہیے, یا اس میں سسٹم پیدا کرنا چاہیے. اب اس سال جو جلسہ ہے اس کے اندر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت, دیکھیے اس سال پیغام کیا ہے الحمدللہ, اس سال کا جو جلسہ ہے مہمان خصوصی بات چل رہی ہوں کہ جلسے کا پھر اب کے بھی مسئلہ یہ آ گیا کہ جمعے کے دن 12 ربیع الاول آ رہی ہے 5 تاریخ کو, اور ہفتے کے دن گنیش کا جلوس ہے, تو پولیس کی جانب سے ابھی پرمیشن نہیں ملا, اور ہو سکتا ہے جلسہ 14 سپٹمبر کو ہم نے اعلان کیا ہے, 14 سپٹمبر کو جلسہ ہوگا. اس میں مختلف علماء کرام سے اور کچھ بعض غیر مسلم اصحاب سے بھی بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کا فائنل ہوگا. 2-3 میں بھی ہم لیٹرز لکھے ہیں, جواب آنا ہے. انشاءاللہ جواب آنے کے بعد انشاءاللہ آپ سب کو اطلاع دی جائے گی کہ کون اس جلسے کے مہمان خصوصی. حیدرآباد سے تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب اس میں جلسے رہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رضوان پاشا صاحب جو کرنول کے سجادوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, بہت اچھے مقرر ہے اور بڑے درد مند دل رکھتے ہیں, ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے. اور بے موقع کا بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ہو جائے گا, اور سب کو اطلاع دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے, آپ کے چینل سے میری گزارش ہے, 14 تاریخ کو تعمیر ملت کا یوم وسلم نمائش گراؤنڈ پہ منعقد ہوگا. آپ سے گزارش ہے آپ اپنے ماں بہن بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ اس جلسے میں لائیے, تشریف لائیے. اور 15 سپٹمبر کو چنچا گوڑا جونیئر کالج میں شام میں 8:30 بجے انشاءاللہ جلسے یوم الصحابہ کا انعقاد عمل میں آئے گا, اس میں بھی شرکت کی گزارش کرتا ہوں. یہ تھے ہمارے ساتھ شفیق صاحب. انشاءاللہ ہم سے یوں جڑے رہے, انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.